बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सिद्दीक़ जान पर जो हमला किया गया है, और मैं उस हमले को दहशतगर्दी कहूँगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से सिद्दीक़ जान पर हमला किया गया है, जो वजूहात हैं और इस वक्त सिद्दीक़ जान किस कंडीशन में है, मेरी बड़ी उनसे तफसीलन बात हुई है और पूरे मामले के ऊपर हमने डिस्कस किया है। और क्योंकि मैं एक कानून का तालिब इल्म हूँ, तो कानूनी जो कार्रवाई है या जिस तरीके से ये सारा एक प्री प्लान अरशद शरीफ और उन लोगों की तरफ से किया गया है, वो हमने डिस्कस किया है कि आगे अब हम क्या करने जा रहे हैं और किस तरीके से सारे मामले पर हम कानूनी जंग लड़ेंगे। साथ ही मैं आपको जो लिफाफा सहाफ़ी हैं, जो हमेशा आज़ादी सहाफ़त के लिए फ़ौज को भी गालियां देते हैं, जर्नैलों को भी गालियां देते हैं, इमरान ख़ान को भी गालियां देते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो असद तूर जिसको कोई जानता नहीं था, उस मामले पर तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज और इदारों को बदनाम करने के लिए इतना ववेला मचाया। और ये कल दोपहर का वाक़या है। कल लंच के टाइम गवादर में सिद्दीक़ जान गए हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का विज़िट था और यूट्यूबर्स को भी इनवाइट किया गया था, और जो जो अवेलेबल थे, जो जो जा सकते थे, जिनके पास था जो टाइम था या उनके लिए इजी एक्सेस थी, वो चले गए और उन्होंने भी कवर करना था। उसमें अदील वड़ाइच भी था, उसमें तारिक मतीन भी था, सिद्दीक़ जान भी थे और बाकी भी काफ़ी दोस्त थे। अच्छा, ये पहला जो मामला हुआ जब जो यंग यूट्यूबर्स हैं, जो नौजवान यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने अपना फेस यूट्यूब के ज़रिए दुनिया के सामने लेकर आए हैं, या अपनी जो कारकर्दगी है, या जो वो आवाम को अवेयरनेस दे रहे हैं या आवाम तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, तो वो यूट्यूब के ज़रिए आए और जो बड़े बड़े चैनल्स पर बैठे थे और जो कहते थे कि सहाफ़त हमसे शुरू होती है और हम ही पर ख़त्म होती है, उनके लिए तो इतने बड़े उनको तो इतना बड़ा धचका लगा कि अब वो मरने मारने पर आ गए हैं और उनके पास दलील ख़त्म हो गई है और अब वो हमले करने पर आ गए हैं। क्या ये लेवल बचा है कि कोई सीनियर सहाफ़ी किसी जूनियर सहाफ़ी को जेलसी की बुनियाद पर, हसद की बुनियाद पर ज़दोकोब करे, और ऐसी जगह ज़दोकोब करे जो एक इवेंट हो रहा था और वो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इवेंट है। उस इवेंट पर अपनी बुग़्ज़ और अपने हसद को निकालना, ये इन लोगों का ये इनके अंदर इंसानियत है और ये इनका असल किरदार है। हम पहले उस वक़ुआ की बात करते हैं, फिर जो कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं उसकी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आखिर पे बात करेंगे हम जो इन्होंने ब्लेम गेम की है सिद्दीक़ जान के ख़िलाफ़, और जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, अपोजिशन के चंद लोगों के भी, और फिर हामिद मीर और जो मतीउल्लाह जान जैसे लोग हैं, इन्होंने जो कैंपेन चलाई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वाक़या जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट बात की और मेरी बड़ी डिटेल बात हुई है सिद्दीक़ जान के साथ जो मेरा तल्लुक़ है। हम बचपन से हम एक ही इलाका से हैं और हमारी जो दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी दुनिया जानती है कि हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम बड़ी चीज़ें आपस में डिस्कस करते हैं। जब लीगल पॉइंट्स होते हैं वो मुझसे डिस्कस कर लेते हैं, और जब कोई पॉलिटिकल मैटर होता है या इस्लामाबाद में कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो अक्सर वो मुझे गाइड करते रहते हैं, और हमारा एक बड़ा अच्छा एक प्यार का और एक बड़ा हया का तल्लुक़ है। और क्योंकि वो यूट्यूब में हमारे सीनियर हैं, तो मैं उनका वैसे ही बड़ा हया करता हूं कि हमने उनसे बड़ी चीज़ें सीखी हैं। बहरहाल होता यह है कि जब सिद्दीक़ जान को और यूट्यूबर्स को, ये जर्नल यूट्यूबर्स को जो एक इनविटेशन भेजी गई थी, उसमें जो जो अवेलेबल थे वो वहाँ गए, और गवादर में और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आना था और वहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा था। तो ये जो मीडिया के एंकर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, ये भी गए हुए थे। पहली बार हुआ था कि किसी नेशनल बड़े इवेंट पर यूट्यूबर्स को जो एडमिट किया गया, उनको कंसीडर किया गया, और उनको कंसीडर करने के बाद उनको जगह दी गई और उनको स्पेशल बुलाया गया। तो सिद्दीक़ जान और बाकी लोग जब गए, तो जो बड़े बड़े सतून हैं हमारे मीडिया के, उनको बड़ी तकलीफ़ हुई कि अगर एक वो शख्स जिसको 30 साल हो गए हैं सहाफ़त में, और वो अपने आप को सहाफ़त का 30 मार खान समझता है, वो भी वहाँ पर बैठा हो, और एक यंग यूट्यूबर भी वहाँ पर बैठा हो जिसको 2 से 3 साल हुए हैं यूट्यूब पर आए हुए, तकलीफ़ तो उनको होगी। अब उस तकलीफ़ में वो इस हद तक जा सकते हैं, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। सिद्दीक़ जान का कहना है कि हम लंच कर रहे थे, मेरे साथ तारिक मतीन था और अदील वड़ाइच,
ہم ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے اور ہمارے سامنے ٹیبل پر بیٹھے تھے ارشد شریف اور ان کے جو عدیل راجہ ہے اور ساتھ ان کے جو 4 ممبر ہیں ٹیم کے وہ بھی بیٹھے تھے. ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں اور ہم اپنی باتوں پر مسکرا بھی رہے ہیں, گپ شپ بھی کر رہے ہیں, اور ایک اوپن انوائرمنٹ میں ہم کھانا کھا رہے تھے اور گپ شپ کر رہے تھے. اتنے میں جب ہم نے کھانا کھا لیا, یہ لوگ اپنی ٹیبل پر بیٹھے تھے, تو ہم وہاں سے اٹھے اور میں جانے لگا, ساتھ عدیل وڑائج تھا, اس نے اپنا سامان اٹھانا تھا, وہ دوسری طرف چلا گیا. طارق متین نے دوسرے روم سے اپنا سامان اٹھانا تھا, وہ ادھر چلے گئے. میں جب وہاں سے گزرا ہوں تو میں ارشد شریف کی جو ٹیبل ہے وہاں سے میں فاصلے پر گزرا ہوں, حالانکہ ہم ملے تھے, سلام دعا بھی ہماری ہوئی تھی, تو کیونکہ وہ کھانا کھا رہے تھے تو میں نے ان کو سلام کرنا مناسب نہیں سمجھا. میں وہاں سے گزرا تو میں تھوڑا سا آگے آیا تو مجھے کسی نے آگے پیچھے سے مکہ مارا. جب مجھے مکہ مارا تو آپ جانتے ہیں صدیق جان کی جتنی صحت ہے, تو وہ مکہ ان کے اوپر بھاری ہو گیا اور وہ گر گئے. جب وہ گرے تو پھر وہ چاروں جو عدیل راجہ اور باقی ٹیم ممبران تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر زد و کوب کیا, تشدد کیا, لاتیں ماری, گھونسے مارے. اور صدیق جان کہتے ہیں کہ میری جیب میں میری پاکٹ میں موبائل تھا, وہ بھی ٹوٹ گیا. اور میں ان سے صرف ایک بات پوچھ رہا تھا کہ آپ کو غصہ کس بات پر ہے, کیوں آپ تشدد کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے گالیاں دی ہیں. صدیق جان کہتا ہے کہ میں نے کہاں آپ کو گالیاں دی ہیں؟ اگر ہمارا کوئی اختلاف ہوتا ہے اور ٹویٹر پہ اختلاف آ جاتا ہے تو کیا اس کو آپ گالیاں سمجھتے ہیں؟ کیا صحافت میں اختلاف نہیں ہے؟ آپ سارا دن عمران خان کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں, آپ باجوہ کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں, آپ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ مولانا فضل الرحمان یا بلاول زرداری سے اختلاف کر سکتے ہیں, تو میں آپ سے نہیں کر سکتا. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ خیر, انہوں نے کوئی بات نہ سنی, نہ کسی بات کے اوپر انہوں نے کان دھڑے اور وہ مسلسل تشدد کرتے رہے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پہنچ گیا ہے تو پھر وہاں سے وہ چلے گئے. اتنے تک جو سیکیورٹی تھی, کیونکہ یہ میڈیا کے لوگ تھے تو سیکیورٹی دور دور تھی, ان کو نہیں تھا کہ وہ تو باہر سے سیکیورٹی کر رہے تھے, ان کو کیا پتا تھا کہ اندر دہشت گرد میڈیا اور صحافت کے چہروں میں گھسے ہوئے ہیں اور وہ اندر معصوم لوگوں پر یا جو ینگسٹرز ہیں جو ان سے ابھی تک برداشت نہیں ہوتے اور وہ ان کے لیے وہ ان کو برداشت نہیں کر سکتے, کیا ان پر حملہ کریں گے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. بہرحال سیکیورٹی آ گئی. سیکیورٹی کے معاملات آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے وہاں معاملہ رفع دفع کروایا. صدیق جان نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور ہمارے ساتھ ان کی بات ہو گئی تھی اور ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ معاملہ ہے, لیکن انہوں نے ہمیں منع کیا. انہوں نے کہا کہ ابھی اس معاملے پر بات نہیں کرنی, اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کے مستقبل کا ایونٹ ہے اور ہم سارے لوگ مل کر پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, اور اگر ہم اس بڑے ایونٹ میں اس ایونٹ کو چھوڑ کے ادھر ادھر کی باتیں کریں گے یا اس حملے کو ہم ہائی لائٹ کریں گے تو وہ ایونٹ ڈسٹرب ہوگا. تو ہمیں ابھی اس کے اوپر صبر کرنا ہے اور ہم پری پلان اپنی قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور ہماری کلیئر اس کے اوپر بات ہو گئی. لیکن دوسری طرف انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو زد و کوب کیا, ایک تشدد کیا, ایک حملہ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کے ذریعے ٹویٹس کروائے اور سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کہ ہم نے صدیق جان کو جب پکڑا ہے تو اس کی ساری جو اس کے اندر اکڑ تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ معافیاں مانگ رہا تھا اور وہ گڑ گڑا رہا تھا اور جھوٹے بہتان لگانے. بس صدیق جان جیسا بندہ کیوں, جو آپ نے زد و کوب کرنا تھا آپ نے کیا ہے, آپ کا جو تھا وہ کیا ہے, وہ اس نے صبر کیا ہے, وہ کیوں آپ سے معافی مانگتا؟ اور جو معافی مانگنے والے ہوتے ہیں پھر ان میں اتنی اخلاقی جرات نہیں ہوتی کہ وہ غلط کو غلط کہیں اور سامنے آ کر کہیں کہ ہاں بھئی آپ نے یہ غلط کیا ہے. اپنے اخلاق اور جو روایات اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے جو اختلاف کا ہمیں ہمارے آئین پاکستان نے حق دیا ہے یا ہمیں ہمارے دین اسلام نے حق دیا کہ ہم اختلاف کر سکتے ہیں. یہ معاملہ جب رات کو یہ معاملہ انہوں نے اٹھایا تو پھر اس کے بعد ہم نے بھی اس کے اوپر اپنا جو موقف تھا وہ سامنے لے کر آئے اور پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے, پوری قوم اس معاملے پر صدیق جان کے ساتھ کھڑی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں کے اندر اتنا حسد ہے. اب میں بطور وکیل لاہور ہائی کورٹ کے کیسز کو دیکھتا ہوں یا ہمارے کچھ دوست ہیں سپریم کورٹ میں بھی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, سندھ ہائی کورٹ میں, اسلام آباد نیب عدالتوں میں, وہ بھی وکیل ہیں. ہماری ایک ٹیم ہے, وہ ہمیں پوری ڈیٹیل ہیئرنگ کی جو ڈیٹیل وہ بتاتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اب اس پر جو کورٹ رپورٹر ہیں وہ بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے جو 20-20 سال سے کورٹ رپورٹنگ کرتے آ رہے ہیں, جب وہ رپورٹنگ کرتے ہیں اور وہ آپ کو کہانیاں سناتے ہیں کہ جج صاحب کا یہ موڈ تھا, اگلی کرسی پہ یہ بیٹھا تھا, پچھلی کرسی پہ یہ بیٹھا تھا, فلاں ایسے دیکھ رہا تھا. اب یہ رپورٹنگ رہ گئی تھی کورٹ رپورٹنگ. جب آپ کے سامنے ایکچوئل بات آنا شروع ہو گئی کہ یہ کویشچن آف لا تھا, اس پر جو پٹیشنر سائڈ تھی اس کے یہ آرگومنٹس تھے, جو اس میں رسپونڈنٹ تھا وہ اس کا یہ کہنا تھا یا اس کا
کا سٹانس یہ تھا اور جج نے یہ فیصلہ دیا. جب لیگل چیزیں آپ کے سامنے آنے لگ جائیں, آپ لوگوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا اور آپ ہمیں ریگولر سنتے ہیں, ڈیلی بیسس پر 3-3 4-4 ویلاگ آپ ہمارے سنتے ہیں اور آپ کی محبت ہے. اب اگر کوئی اس سے جیلس ہو, اور میں جانتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں یہ رپورٹرز کا ہمارے ساتھ بیہیویئر کیسا ہوتا ہے, یہ تو شکر ہے کہ وہ ہائی کورٹ ہے اور ہم وکیل ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے, لیکن ان کا بیہیویئر بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اس سارے کے سارے معاملے پر جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس سارے معاملے پر ہمیں تھریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صدیق جان سے بات ہو گئی ہے, ہم نے جو قانونی فورم ہے اب اس کے اوپر جا رہے ہیں, ہم درخواست دیں گے عرشہ شریف اور اس کی فیملی کے خلاف, فیملی نہیں, اس کے جو 7 دوست احباب تھے یا اس کی ٹیم ممبرز تھے. علی سلمان الوی کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا, اور جس معاملے پر صدیق جان کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی گئی, ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ علی سلمان الوی اپنی وائف کے کیس میں خود بھی بری ہو گیا اور عدالت نے اس کو بے گناہ قرار دے دیا. صدیق جان کو تو یہ بیٹر کہہ رہے تھے, لیکن اللہ نے ان کو سرخرو کیا اور جھوٹ تھا وہ جھوٹ ختم ہو گیا. اور اس معاملے پر عرشہ شریف اور صدیق جان میں کافی تکرار ہوئی تھی ٹویٹس پر اور ٹویٹر کے ذریعے. وہ بغض تھا اور ساتھ یہ بغض تھا کہ یہ یہاں تک کیسے پہنچ گئے ہیں. اس بغض کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچے. اور پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ جتنا ہمارا لفافہ صحافی میڈیا ہے جو یہ کہتا تھا کہ ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, آزادی صحافت کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, کسی ایک صحافی نے بھی کنڈیم نہیں کیا, کسی ایک بڑے صحافی نے ٹویٹ نہیں کیا, ٹی وی پر کنڈیم نہیں کیا, مذمت نہیں کی. ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں, آپ مذمت کریں نہ کریں, ہم قانونی جنگ لڑنا بھی جانتے ہیں, ہم قانونی پروسیس کو بھی جانتے ہیں, اور ہم جو اپنے دلائل کے ساتھ آپ کے ساتھ جنگ لڑنا بھی جانتے ہیں. ہم اپنے جو انفارمیشن ہے یا نالج ہے اس کے مطابق بھی آپ سے لڑنا جانتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ لڑیں گے. اور آپ جو اس نظام کے اوپر بھیڑیے بن کر بیٹھے ہیں کہ کوئی اس نظام کو نہ چھوئے کیونکہ آپ بینیفیشری ہیں اس نظام کے, انشاءاللہ یہ نظام ٹوٹے گا, اور غریب سے محبت کرنے والا اور حق اور سچ کی بات کرنے والا اور انصاف کا بول بالا کرنے والا اور کرپشن سے پاک لوگ ہی آگے آئیں گے اور ہمارا ملک ترقی کرے گا. اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے بھائی صدیق جان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تمام اس طرح کے لوگوں کو جو ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں آرمی چیف صاحب سے بھی, وزیر اعظم عمران خان سے بھی اور چیف جسٹس صاحب سے بھی کہ یہ میڈیا نہیں بولے گا لیکن ہم نے بولا ہے, آپ نے سنا ہے, خدا کے لیے ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے. اور پیمرا سے ہمارا مطالبہ ہے کہ عرشہ شریف پر پابندی لگائی جائے. یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ یہ میڈیا پر آ کر ہمیں بھاشن دیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.